नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा जअलना मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। हम लोग आज 11वां पारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। छोटा सा एक पीछे से रिकैप देख लेते हैं क्योंकि मदनी सूरतों के मज़ामीन काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं और काफ़ी डिटेल भी मांग रहे होते हैं, लेकिन दौरे कुरान में इतनी डिटेल मुमकिन नहीं होती क्योंकि वक्त की किल्लत होती है। तो एक ये है कि जो बरात हुई थी, ऐलान बरात हुआ था सूरह तौबा में, उसको एक दफ़ा दोहरा लेते हैं कि 9 हिजरी में ये खुतबा नाजिल हुआ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज के लिए रवाना हो चुके थे अहले ईमान साथियों के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे से फिर हज़रत अली को भेजा था कि यौम नहर को ये खुतबा सबको सुना दिया जाए। उस वक़्त जो हज की सिचुएशन थी कि मुशरिकीन भी और मुसलमान इकट्ठे ही हज कर रहे थे। तो 4 बातों का ऐलान किया गया। एक तो ये कि ईमान ले आओ, और 4 महीने की मोहलत दी गई है कि ईमान ले आओ वरना फिर अरब में नहीं रह सकते, जहाँ पाओगे कत्ल किए जाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस साल तो जो होना था हो गया, उसके बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आएगा। तीसरी चीज़ ये थी कि बैतुल्लाह के गिर्द जो बरहना तवाफ का एक कस्टम बना हुआ था वो खत्म। और फिर एक चौथी चीज़ कि जिन लोगों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदात थे और मुशरिकीन के साथ तो मुआहदे खत्म कर दिए गए क्योंकि उन्होंने अपने मुआहदे तोड़े थे। लेकिन जिन लोगों ने जो थे तो मुशरिक कबाइल ही, लेकिन अपने मुआहदे ना तो तोड़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और ना ही मुशरिकीन मक्का का साथ दिया था मुसलमानों के खिलाफ, तो उनके साथ मुआहदे पूरे किए जाएँगे जब तक उनकी मुद्दत है। अब ये है कि जो लास्ट खुतबा चल रहा था जो कल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 3 हिस्से हमने उसकी ऑर्गेनाइजेशन के पढ़े थे कि 3 हिस्से हैं इसके। लास्ट हिस्से में ये है कि अब ग़ज़वा तबूक से वापसी है, क्योंकि जंग की नौबत तो आई नहीं और अल्लाह ताला ने वैसे ही नुसरत अता करवा दी। तो अब ये है कि वापसी पर रसूल अल्लाह और मुसलमानों के लश्कर जब आ रहे हैं तो आयात नाज़िल हो रही हैं, कुरान नाज़िल हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि अब जाएँगे तो क्या-क्या होगा। तो मुनाफिकीन को जो वो कस्में खाएँगे, जो वो माज़रतें पेश करेंगे कि क्यों नहीं जा सके, तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब आपने उनके ऊपर यकीन नहीं करना। फिर मुनाफिकीन की हकीकत को बहुत ज़्यादा खोला गया है यहाँ पर और उसके मुनाफिकीन के मुकाबले में फिर अहले ईमान के रवैये को हाइलाइट किया गया है और अल्लाह ताला की कदरदानी उनके लिए हमें नज़र आती है इसके अंदर। फिर ये है कि एक बड़ी खूबसूरत बात है कि कौन है जो अल्लाह के साथ तिजारत करे? तो उस तजारत के बारे में भी पढ़ेंगे और ज़ाहिर है कि तजारत में कुछ देना होता है और बदले में कुछ लेना होता है। तो देखते हैं कि कौन-सी तजारत की बात करते हैं अल्लाह ताला इसके अंदर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यातदिरूना यातदिरूना इलैकुम इज़ा रजअतुम इलैहिम कुल ला तातदिरू लन नु'मिना लकुम क़द नब्बअना अल्लाहु मिन अख़बारिकुम वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि वश्शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब तुम पलटकर इनके पास पहुंचोगे, किससे बात हो रही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जब तुम पलटकर इनके पास पहुंचोगे, किनके पास? मुशरिकीन के पास, यानी मदीना वापस जाओगे, तो ये तरह-तरह के माजरतें पेश करेंगे, मगर तुम साफ कह देना कि बहाने ना करो, हम तुम्हारी किसी बात का एतबार ना करेंगे। अल्लाह ने हमको तुम्हारे हालात बता दिए हैं। अब अल्लाह और इसका रसूल तुम्हारे तर्ज अमल को देखेगा, फिर तुम उसी की तरफ पलटाए जाओगे जो खुले और छुपे सब का जानने वाला है। वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। यानी अब तुम जो उज़र तराश रहे हो उसके ऊपर तुम्हारी सुनवाई नहीं होनी, किसी ने तुम्हारा एतबार नहीं करना। अब ये देखा जाएगा कि अब आइंदा तुम्हारा तर्ज अमल क्या होता है और अल्लाह ताला के रसूल ये चीज़ देखेंगे और फिर उसके बाद फैसला होगा कि तुम्हें किस कैटेगरी में डाला जाएगा। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम इज़न क़लबतुम इलैहिम लितुरिदू अन्हु। आयत नंबर 95। तुम्हारी वापसी पर ये तुम्हारे सामने कस्में खाएंगे ताकि तुम इनसे सरफे नजर करो, यानी एराज करो, इनको इग्नोर करो। तो बेशक तुम इनसे सरफे नजर ही कर लो क्योंकि ये गंदगी है
اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یعنی اتنی گندگی ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ کیچڑ میں پتھر مارو تو خود اپنے اوپر ہی کیچڑ پڑتا ہے، تو وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ یہی چاہیں گے کہ تم ان کو اگنور کرو، تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو پھر اگنور ہی کریں، کیونکہ یہ گندگی ہے. اصل مقام کیا ہے گندگی کا؟ جیسے کوڑے کا اصل مقام کوڑے کا ڈھیر ہوتا ہے، جہاں پہ الٹیمیٹلی اس کو آگ ہی لگا دی جاتی ہے. اسی لیے اس گندگی کا اصلی مقام جہنم ہے، اور جہاں پہ وہ ہمیشہ ہی جلتے رہیں گے. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گی تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسقوں سے راضی نہ ہوگا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر جھوٹ بولتے ہیں، اور کیوں بولتے ہیں؟ ان کو صرف اتنی فکر ہے کہ معاشرے میں ہماری ریپوٹیشن ٹھیک ہے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے کھاتے میں کیا لکھا جا رہا ہے، یا ہماری نیتیں کس طرح سے وہاں پریزنٹ ہو رہی ہیں. کیونکہ دیکھیے آخرت کا خوف ہی نہیں ہے، اور اس لیے خوف نہیں ہے کہ دل سے ایمان ہی نہیں لاتے. اگر ایمان ہوتا تو یہ منافقت، کیونکہ ہے ایمان کی ضد، تو یہ منافقت ہی نہ ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ان سے راضی بھی ہو جائیں گے اپرنٹلی، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہونے کا. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولی. آیت نمبر 96. یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہے، ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف ہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے. اب یہ بدوی کون ہے؟ یہ جو مدینہ کے آس پاس کی بستیاں تھیں، گاؤں دیہات جو تھے، ان کے لوگوں کو بدوی کہا جاتا ہے، بدوی عرب. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر کفر اور نفاق بہت زیادہ ہے. اور اس کا ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ اسلام میں اپنی مرضی سے اس طرح سے پوری آمادگی سے داخل بھی نہیں ہوئے تھے زیادہ تر، کیونکہ علم کی کمی تھی. ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی اس طرح سے میسر نہیں آئی. پھر ان لوگوں کا، دیہاتیوں کا لائف سٹائل بھی اسی طرح کا ہوتا ہے کہ یہ ایک رف اینڈ ٹف زندگی گزارتے ہیں، اور وہی زندگی کا لائف سٹائل پھر ان کے کردار میں بھی نظر آتا ہے، اور ان کے رویے میں بھی نظر آتا ہے، لہجے میں بھی نظر آتا ہے. تو یہ جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ داخل بھی ہوئے تھے اسلام میں ان کے اندر، وہ اس لیے کہ مسلمان اب ایک ابھرتی ہوئی قوت ہے، تو انہی کے ساتھ فائدہ ہے داخل ہونے کا. تو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ زیادہ سخت ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. ان بدیوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کا تاوان سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا کلاوہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے. کس چیز کا کبھی کہا جاتا ہے نا خرچ کرو، اب خرچ تو کر دیتے ہیں، دیکھا دیکھی خرچ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن کیا ہے، کیونکہ منافقت کی وہ بات یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں میں ہی اپنا امپریشن بنانا ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی خرچ کر دیتے ہیں. مگر سمجھتے کیا ہے کہ ہمارے اوپر تو بڑی مطلب ایک چٹی لگ گئی ہے ہمارے اوپر نا، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ساتھیوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے، ہماری ان سے جان چھوٹے، تو یہ جس نظام کے اندر ہم جکڑے گئے ہیں اس سے ہم آزاد ہو جائیں. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، اور انہی بدویوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کے یہاں تقرب کا اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں، وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو ایمان کے بعد تقرب کا جو ذریعہ بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا. لیکن نیت کیسی ہونی چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے خالص ہو، تب جا کے اس کا اجر ہے. ورنہ اگر نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھایا جائے، یا یہ نیت بھی ہے کہ نہیں لوگ بھی دیکھ لیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے. صرف نیت اللہ کے لیے ہی خالص رکھنی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. آیت نمبر 100. وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی سب سے پہلے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، کچھ لوگ ایسے تھے جو لپک کے انہوں نے قبول کر لیا، کچھ نے ٹائم لیا، لیکن پھر بھی وہ اسی صف میں شامل ہے جو پہلے ایمان لائے. اور جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے.
اللہ نے इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी और वो इनमें हमेशा रहेंगे। यही अजीम शान कामयाबी है। तो देखिए ये हमारे लिए रोल मॉडल है। अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम कौन है? जिनसे अल्लाह राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। हम तो हर वक्त ये दुआ करते हैं कि जब हम अल्लाह से मिलें तो हमसे राजी हो और हम उससे राजी हों। तो हमें देखना है कि इनकी जिंदगियां कैसी थी, ताकि हमें भी इनकी जिंदगियों से इंस्पिरेशन मिले और हम अपनी जिंदगियों को उनके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफिकून, तुम्हारे गिरदोपेश जो बदवी रहते हैं इनमें बहुत सारे मुनाफिक हैं। अब फिर निफाक को खोला जा रहा है, जाहिर किया जा रहा है, मुनाफिक की गिरा को खोला जा रहा है। इसी तरह खुद मदीना के बाशिंदों में भी मुनाफिक है। यानी अल्लाह ताला बता रहे हैं मुसलमानों को, केयरफुल हो जाओ कि गांव देहातों में तो जो बदवी लोग हैं वो तो मुनाफिक हैं ही, मदीना के अंदर जो लोग हैं वो भी काफी सारे मुनाफिक हैं, जो निफाक में ताक हो चुके हैं, यानी माहिर हो चुके हैं। इस इतने ज्यादा वो इस चीज के अंदर इन्वॉल्व हैं कि बहुत स्किलफुल हैं। आप तुम उन्हें नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। करीब है वो वक्त जब हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो ज्यादा बड़ी सजा के लिए वापस लाए जाएंगे। दोहरी सजा का मतलब है कि एक सजा तो उनको दुनिया में मिलेगी और एक उनको आखिरत में मिलेगी, और फिर उसके बाद जो एक कब्र में मिलेगी, और एक जो बाद की जो सजा है वो और भी ज्यादा बड़ी है, जो उनको मिलेगी उस सूरत में जो आखिरत में जहन्नुम की सूरत में मिलेगी। अब कुरान में ना सूरत मुनाफिकून में इनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो तुम्हें खूबसूरत नजर आते हैं और बात करते हैं जब तो सुनने के लायक होती है, मगर असल में ये कैसे हैं? सूखी लकड़ियों जैसे हैं जो सहारे के साथ खड़ी होती हैं। आखरून तरफू बिदुनूबिहिम फलतू अमलन सालिहा व आखरा सय्यिआ, और कुछ लोग जिन्होंने अपने कसूरों का एतराफ कर लिया है, इनका अमल मखलूत है, कुछ नेक है कुछ बद। वही नहीं कि अल्लाह इन पर मेहरबान हो जाए, क्योंकि वो दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो मोमिनीन ऐसे भी थे जो नहीं गए थे साथ जंग के, लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं वापस, तो फिर उन्होंने कोई ऐसे उज़र नहीं तराशे, उन्होंने यही बताया कि हमारी कोई कमजोरी थी जिसकी वजह से हम नहीं जा सके। तो लेकिन उनका किरदार कैसा था कि बहुत ज्यादा वो ना तो मुखलिस थे, यानी बहुत ज्यादा नेक भी नहीं थे, बहुत ज्यादा बद भी नहीं थे, एवरेज किस्म के लोग थे। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला इन पर वईद नहीं है, यानी चांसेस हैं कि अल्लाह ताला इनके ऊपर मेहरबान हो जाए। खुद मिन अम्वालिकुम सदक़तन तुतahhiरुकुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनके अम्वाल में से सदका लेकर उन्हें पाक करो और उन्हें बढ़ाओ, इनके हक में दुआए रहमत करो, क्योंकि तुम्हारी दुआ इनके लिए वजह तस्कीन होगी। अल्लाह सब कुछ सुनता और जानता है। क्या इन लोगों को मालूम नहीं कि वो अल्लाह ही है जो बंदों की तौबा कबूल करता है और इनकी खैरात को कबूलियत अता फरमाता है, और ये कि अल्लाह बहुत माफ करने वाला और रहीम है। तो हर किसी को पता होना चाहिए ना, अल्लाह ताला बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैं बहुत माफ करने वाला और रहीम हूँ। लेकिन अब क्या देखिए, इन लोगों के दिल परेशान थे, नादिम थे, क्या करें समझ नहीं आ रही। तो तरीका भी अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब तुम सदका करो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा है कि इनके सदकात लेके इनको पाक करो, क्योंकि हम कुरान में ये पढ़ चुके हैं ना कि बुराई को अच्छाई से दूर किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी वही असूल बताया जा रहा है कि आप तुम सदका करो ताकि तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो तुम अमल करो, अल्लाह और इसका रसूल और मोमिनीन सब देखेंगे कि तुम्हारा तर्ज अमल अब क्या रहता है, फिर तुम इसी की तरफ पलटाए जाओगे, और जो खुले और छुपे सब कुछ जानने वाला है वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या क्या करते रहे हो। आखिर में तो हर चीज की वो हो जानी है, खुल के सामने आ जानी है कि किसने कौन सा अमल किया। लेकिन ये है कि अब क्या है कि इनका तर्ज अमल देखा जाएगा। एक चीज तो ये है कि इन्होंने दिखा दी ना कि नफीरें आम थी, सब लोगों को जंग के लिए निकलना था, लेकिन ये लोग नहीं निकले। आके इन्होंने अपनी वजूहात भी पेश कर दी है, लेकिन क्या है कि अब मामला कैसे, मतलब अब फैसला कैसे होगा, सबूत कैसे मिलेगा कि वाकई वो मुखलिस थे मुसलमानों के साथ, तो अब उनको अपने अमाल के ऊपर जोर देना देना पड़ेगा। व आखरून मुरजौन लिअम्रिल्लाहि इम्मा युअज़्ज़िबुहुम व इम्मा यतूबु अलैहिम, आयत नंबर 106। कुछ दूसरे लोग हैं जिनका मामला अभी खुदा के हुक्म पर ठहरा हुआ है, चाहे उन्हें सजा दे और चाहे इन पर असर नो मेहरबान हो जाए। अल्लाह सब कुछ जानता और हकीम और दाना है। अब ये कुछ लोग ऐसे, इनको तो जो ऊपर वाले लोग हैं ना, जिनका जिनका मेनली उनकी क्या पहचान बताई गई है कि अच्छाई और बुराई में ना 50-50% थे, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि इनके माल लेके इनसे पाक कर दो। एक ग्रोह तो ये है, एक तो मुनाफिकीन का जिसका हमें पता चल गया, एक ग्रोह कोई और भी है।
یہ لوگ کون ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آئے ہیں، آیت نمبر 118 آئے گی نا تو اس میں زیادہ کھل کے بات آئے گی، ابھی اسی صورت میں انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، کوئی بہانہ نہیں بنایا، سچ سچ بتایا، لیکن معافی نہیں ملی۔ اب ان میں کون شامل ہیں؟ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں، پچھلے غزوات میں بھی شریک ہوئے، لیکن معافی نہیں مل رہی۔ کیا وجہ ہوئی؟ کیوں نہیں معافی مل رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو پچھلا ریکارڈ سیٹ کیا ہوا تھا نا، اس کو انہوں نے داغدار کیا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کچھ یہ بھی سمجھ لیا ہو کہ اتنا کچھ ہم کر چکے ہیں تو ابھی نہ نکلے ایک جنگ کے لیے، اتنی جنگوں میں شرکت کی، ایک جنگ کے لیے نہ گئے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو مے بی کہ یہ چیزیں بھی ہوں۔ اور پھر دوسری بات ایک اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں نا جن کے درجے ہیں سوا سوا ہے ان کی مشکلیں، یعنی جن جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اچھا درجہ پا لیتے ہیں، پھر وہ چھوٹی سی بھی غلطی کریں وہ چھوٹی کنسیڈر نہیں ہوتی۔ ہم جیسے لوگ، میرے جیسے لوگ اگر تھوڑی بڑی غلطی بھی کریں گے تو شاید اللہ معاف کر دے، اس وجہ سے کہ میں اس لیول پہ نہیں ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو ایک سرٹن لیول اچیو کر چکے ہیں، اگر وہ غلطی کریں گے تو پھر ان کی غلطی بڑی تصور ہوگی، اس لیے کہ ان کے درجے بڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر میں کوئی غلطی کروں اور وہی غلطی ایک پاکستان کا پرائم منسٹر کرے تو اس کے امپیکٹ میں فرق ہوگا۔ تو اسی وجہ سے بھی یہ ہوا کہ ابھی ان کو معافی نہیں مل رہی، ان کا معاملہ لٹک گیا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب منافقین کی ایک اور سازش ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں۔ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، اللہ کی یاد کرنے کے لیے، نمازوں کا اہتمام کرنے کے لیے، نماز قائم کرنے کے لیے۔ ان لوگوں نے منافقین کی منافقت کی یا کفر کی حد کیا ہے کہ مسجد بنائی ہے کس لیے؟ دعوت کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں اور اس عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمی گاہ بنائیں جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ یہ کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک عیسائی راہب تھا، اس کا نام تھا ابو عامر راہب۔ تو یہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں، اور اس نے ملاقات بھی کی، اور اس وقت یہ مطلب جو بھی ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی، کیونکہ یہ بھی عالم تھا نصرانیت کا، تو اس کو پتہ چل گیا کہ رسول سچی ہے، لیکن حسد اتنا زیادہ تھا اس کے اندر کہ یہ نا حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا۔ پھر اس نے اسی حسد کی وجہ سے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ کے پاس بھی گیا، پھر یہ جو مدینہ کے لوگ تھے جو منافق تھے ان کے ساتھ بھی یہ مل گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آخر میں کیسے روم تک گیا تھا لیکن راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، یہ مر گیا، وہ وہاں پہ نہیں پہنچ نہیں سکا۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ منافقین کے ساتھ مل گیا تھا، تو اب اب یہ مکہ میں تو مدینہ میں تو صاف صاف آ نہیں سکتا تھا، نہ ہی منافقین اپنی ایکٹیویٹیز کو جو انہوں نے پلاننگ کرنی ہوتی تھی مسلمانوں کے خلاف وہ کھلے عام بیٹھ کے کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک مسجد بنائی تھوڑا مدینہ سے باہر ہٹ کے، کہ وہاں پہ بیٹھ کے، اصل میں مسجد کیا تھی کہ ان کا ایک کائنڈ آف آپ کہیں کہ کیمپ تھا، جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے سازشیں کرنی تھی۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے، نام بھی کیا تھا، مسجد ضرار۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب یہ مسجد بنی ہے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ان سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ آئے ہماری مسجد میں 2 نفل پڑھیں تاکہ ہماری مسجد بھی اوتھینٹائز ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بزی تھے غزوہ تبوک کی تیاریوں میں، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں واپس آ کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی ان کو بتا دیا کہ یہ مسجد ایسی ہے، اس میں آپ نے نہیں جانا۔ تو اس کی حقیقت بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ وہ ضرور جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا تھا، وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کرنا تھا۔ یعنی اب مسجد کے بارے میں جب بات کی جائے گی تو کیا آگے سے کہیں گے کہ مسجد ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے بنائی ہے، اللہ کا گھر ہے، ظاہر ہے اس میں بھلائی اور خیر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کی دیکھیں کس طرح سے ان کی کلئی کھول رہے ہیں، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کھڑے نہ ہونا مطلب کہ نماز نہ ادھر پڑھنا۔ جو مسجد روز اول سے تقوی پر قائم کی گئی تھی وہی اسی کے لیے زیادہ موزوں ہے، تم اس میں ہی کھڑے ہو۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے پسند ہیں۔ یہ کس مسجد کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد نبوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد قباء جو ہے نا، اس میں آپ جائیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہاں پہ جا کے نا آپ کھڑے ہوں، وہ عبادت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔
کیوں اللہ تعالیٰ نے اب نا قبا والوں کی تعریف کی ہے, کیا ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین, اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے, کیا کرتے ہیں آپ, ایسی کون سی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر پانی کے ساتھ بھی استنجا کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ اپنی طہارت کا خیال رکھتے تھے یہ لوگ, تو ان کی تعریف اللہ نے کی ہے. آپ کو پتا ہے نا وضو کے بعد بھی ہم کیا دعا مانگتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور مجھے پاکیزہ لوگوں میں شامل کر دے, آمین. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو, یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات ککر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم میں جا گری. یہاں پہ بظاہر تو مسجدوں کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے, مسجد قباء کو اور مسجد ضرار کو ہی آمنے سامنے لایا جا رہا ہے کہ مسجد قباء کی بنیاد میں اللہ کا خوف ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اور مسجد ضرار کی بنیاد کس بات پہ بنی ہوئی ہے, دشمنی کے اوپر. تو جس کی بنیاد دشمنی پہ ہو وہ بنیاد تو اللہ کی دشمنی پہ ہو وہ بنیاد کتنی کھوکھلی ہوگی اور وہ تو جہنم میں جا کے گرے گی. لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اعمال کی بات ہو رہی ہے, وہ اعمال جن کی بنیاد خلوص نیت ہے, جو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوں, وہی ایک نا مضبوطی اختیار کرتے ہیں. لیکن ویسے اعمال جو جن میں کوئی خلوص نیت نہ ہو, وہ اعمال پھر ضائع ہی ہو جاتے ہیں. اللہ ایسے ظالموں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. مسجد توڑوا کے جلا دی گئی تھی, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ان کے دلوں میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مسجد ہمیشہ رہے گی, اور مسجد نفاق کا ہی سمبل تھا, تو نفاق بھی چونکہ ان کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا, تو وہ مسجد بھی ان کو یاد کروا, مطلب مسجد کا جو سمبل ہے وہ نفاق کی ایک علامت ہے جو ان کے دل میں رہے گی. اب وہ جو بات کی تھی ہم نے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کیسے ہوگی, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اب اس آیت کی بات کی, کیا ہم بھی اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں. آیت نمبر 111, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. مائک میوٹ کیجیے گا آپ نے جس کا بھی آن ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. تو کیا تجارت ہے, اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتے ہیں, خریدنی ہے تو دو چیزیں دینی ہوں گی, کیا, اپنی جان اور اپنے مال. تیار ہیں تو کہہ دیں. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا, یاد ہے آپ کو جب ہم پڑھ رہے تھے کہ سورۃ آل عمران 30 پارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ان کو خوف محسوس ہوا تو انہوں نے کیا صدا لگائی, من انصاری اللہ, کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار. تو قال الحواریون, حواریوں نے کیا کہا, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. ہاں, کیا ہم بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے, ہم نے بات پوچھنی ہے اپنے آپ سے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم بکنے کو تیار ہیں. اور دیکھیے یہ جو سودا ہے نا یہ آسان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, خبردار سن لو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور اللہ کا سودا جنت ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کی قیمت کیا ہے. اب کیسے کرنی ہے, وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے, توریت, انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو. تو یہ جو وعدہ ہے نا یہ صرف قرآن میں نہیں آیا, یہ توریت اور انجیل میں بھی ایسے وعدے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے بڑھ کر کون ہے جو اپنا وعدہ پورا کرے. میں تو اپنا وعدہ پورا, میں نے تو جنت تمہارے سامنے رکھ دی ہے, تم لینا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے. اب دے کے دو چیزیں مانگی ہیں, دے کے لے لو. بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے, اس کی بندگی بجا لانے والے, اس کی تعریف کے گن گانے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. تو باقی دیکھیں یہ ساری کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بتائی ہیں نا, وہ یہی ہیں کہ توبہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آگے حمد کرنے والے ہیں,
یہ جو بات ہوئی ہے کہ وہ گردش کرنے والے ہیں زمین میں، اس کا مطلب کچھ مفسرون نے روزہ رکھنے میں بھی کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یا پھر دین کی تعلیم و تدریس کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یا حج اور عمرے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، اور رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے لو۔ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، آیت نمبر 113۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کس بات کا حکم ہے کہ مشرکوں کے لیے اہل ایمان دعا نہیں کر سکتے، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ کیسے کھل گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا، مگر جب اس پر بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ ایک حکم ہے کہ مشرکین ہمارے رشتہ دار ہیں یا دوست ہیں، ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، اہل ایمان ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ اگر اس بات کو اب دلیل بنایا جائے کہ دیکھیں حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے رب کے لیے دعا، اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، تو جب وہ ان کا باپ ان کو نکال رہا تھا نا بستی سے، تو تب اس نے حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اور میرا رب بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ لیکن جب بعد میں حضرت ابراہیم کے اوپر حقیقت کھل گئی تھی کہ اصل میں میرے باپ کی حقیقت یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت ابراہیم نے پھر ان کے لیے دعا نہیں کی۔ تو اس بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا وہ جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بات کلیئر کر دی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس وقت یہ بات کی تھی جب تک کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جبکہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ مسلمانوں کو ان وے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہدایت تم پر واضح ہو گئی ہے، اب گمراہی کے راستوں پر چلنے سے تم نے بچنا ہے۔ اب وہ والی آیات جو پہلے آئی تھی جن کے اوپر وہ جو مومنین صالحین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے، یعنی سستی تھی ایسا کہہ سکتے ہیں۔ ایک صحابی نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ جتنی مالی وسعت مجھ پہ اس دفعہ تھی کبھی بھی نہیں رہی، جتنی سواریاں خوبصورت میرے پاس اس دفعہ تھی کبھی بھی نہیں رہی، لیکن میں اس طرح سے نہیں گیا کہ میں نے سوچا کہ میرے پاس تو تیز سواریاں ہیں اور میں بعد میں آ کے آپ کے لشکر کو جوائن کر لوں گا۔ پھر ایک دن گزرا، پھر 2 دن گزرے، اور پھر اتنا ٹائم گزر گیا کہ میں نے یہ سوچا کہ اب تو میں بہت زیادہ دن رات بھی سفر کروں گا نا تو میں آپ تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ مطلب اس طرح کی چیزیں تھیں، یہ نہیں کہ ان کے دلوں میں کچھ کھوٹ تھی۔ تو اب ان کے بارے میں بات آ رہی جن کا معاملہ لٹکا لیا گیا تھا۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في الساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم۔ اللہ مہربان ہوا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک ان کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے۔ ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جس کے معاملہ کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ جب زمین ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بھاری ہو گئیں، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کہیں نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوا ان کے اوپر، ان کے تابا یتوبو، تابا اور یتوبو دونوں الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، ایک رب کے لیے ہو رہا ہے اور ایک مخلوق کے لیے ہو رہا ہے۔ تو اللہ بھی اللہ یعنی تواب ہے
اور مخلوق نے تو توبہ کرنی ہے، تو دونوں ہی رجوع کرتے ہیں، دونوں ہی پلٹتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا بات ہوئی کہ زمین کس طرح سے ان کے اوپر تنگ ہو گئی، ان لوگوں نے آ کے بہت زیادہ معافیاں مانگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت گرفت ہوئی ان کے اوپر، ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ کوئی ان سے سلام بھی نہ کرے۔ یہ سلام کرتے تھے، کوئی جواب بھی نہیں دیتا تھا۔ پھر 40 دن گزر گئے، 40 دنوں کے بعد ان کی بیویوں کو حکم دیا کہ ان سے الگ ہو جاؤ، اور بیویاں بھی اتنی ایماندار ایمان سے بھری ہوئی خواتین تھیں کہ الگ ہوگی۔ اور مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہو گیا جس کی وہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے، کہ زمین ساری وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ اس کے بعد تقریباً 50 دن گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی معافی کا اعلان کیا، لیکن یہ 50 دن ان کے اوپر بہت بھاری ہو گئے تھے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ دنیا میں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، منافقوں کا ساتھ نہ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدوؤں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہے تھے، اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے کوئی انتقام وہ لیں، اور اس کے بدلے میں ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں اور کوئی وادی وہ پار کرے اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ دیا جائے، تاکہ اللہ ان کے اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کر دے۔ یعنی اللہ کے راستے میں نیکی کا ایک قدم بھی بڑھانا ہے نا، تو اس قدم کا بھی اجر لکھا جائے گا۔ یہ یہاں پہ یہی بات ہوئی ہے۔ کہاں یہ کہ وہ وادیاں پار کر رہے ہیں اور رونتے جا رہے ہیں زمین کو اس جگہ پہ جانے کے لیے جہاں پہ وہ مارکا ہونا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ کافی لمبا سفر کر کے گئے تھے تبوک میں، اور یہ تقریباً 50 ڈیز کا ان کا وہ ٹرپ تھا، آنا جانا ملا کے اور وہاں قیام۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی سختیاں جھیلی ہیں، ہر ان کے صالح عمل کے بدلے ان کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، آیت نمبر 122 کافی اہم آیت ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے، اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ پرہیز کرتے۔ یعنی وہ ایک ہم نے پہلے بات کی نا کہ بدو جو ہیں وہ زیادہ انفاق اور کفر میں سخت ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی ان کو میسر نہیں آئی تھی، درس و تدریس کے سلسلے سے وہ دور تھے، دین کی سمجھ ان لوگوں کو نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کا کفر اور نفاق مزید بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اسی بات کو کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اب ایک چیز تو یہ ہے کہ چونکہ غزوہ تبوک میں اعلان ہوا تھا کہ سب کے سب نکلیں گے، اس میں تو جہاد فرض ہو گیا تھا سب کے اوپر کہ ہر ایک نے نکلنا ہے، لیکن ویسے تو یہ سچویشن نہیں تھی، اس سے پہلے بھی جو جنگیں لڑی گئیں اس میں یہ سچویشن نہیں تھی، ہر ایک کے لیے نکلنا لازم نہیں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کا دفاع جو ہے نا، وہ ایک تو آرمڈ وارفیئر سے ہوگا کہ مسلح کشمکش ہوگی، اور ایک انٹلیکچوئل وارفیئر بھی ہوتا ہے کہ اسلام کا دفاع اس طرح سے بھی کیا جائے کہ لوگ اپنے علم کی بنا پر لوگوں سے بات کریں، اور پھر اس میں درس و تدریس کا بھی سلسلہ شامل ہو، اور خود تعلیم حاصل کریں، یعنی ہر آبادی کے ہر حصہ سے کچھ لوگ نکل کر آئیں، اپنے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں، اور اس کے بعد اپنے علاقوں میں واپس چلے جائیں تاکہ وہ وہاں پہ دین کی خدمت انجام دے سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے اسی کے سلسلہ میں کہ عابد کی زاہد پر اسی طرح فضیلت ہے جس طرح میری تم میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ عابد کون ہے؟ جو کہ عابد کی عالم پر، سوری۔ تو عالم اور عابد کا یہ ہے کہ عبادت کرنے والا جو شخص ہے وہ، اور اگر ایک عالم ہے تو عالم کی اہمیت زیادہ ہوگی اور عبادت کرنے والے کی اہمیت کم ہوگی۔ وہ جو ہر وقت یعنی روزہ، دن کو پورا روزہ بھی رکھے اور رات قیام بھی کرے، تو اس سے زیادہ فضیلت اس شخص کی ہے جو دین کا علم حاصل کرتا ہے اور آگے پھیلاتا بھی ہے اس کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے اور ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کر لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین
यलूनकुम मिनल कुफारी वलयजिदू फीकुम गिल्ज़ा वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, जंग करो उन मुनकरीन हक से जो तुम्हारे पास हैं। यानी कौन है? मुनाफिक। और चाहिए, और काफिर भी जाहिर है, और चाहिए कि वो तुम्हारे अंदर सख्ती पाएं, और जान लो कि अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई, यानी तुम अब अपने एटीट्यूड में भी उनके साथ सख्ती बरतो, ताकि वो इस चीज को फील करें कि तुम्हारा एटीट्यूड अब उनके साथ फर्म है, और इस बारे में डरो मत, किसी भी चीज से मत घबराओ। क्यों? जान लो अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। जब कोई नई सूरत नाजिल होती है तो उनमें से बाज लोग मजाक के तौर पर मुसलमानों से पूछते हैं कि कहो तुम में से किसके ईमान में इससे इजाफा हुआ। यानी अब नई सूरत उतरी है और लोग कहते होंगे ना कि जैसे हम भी कोई अल्लाह ताला का कलाम जब हम पढ़ते हैं, बैठते हैं, समझते हैं, तो हमारा ईमान ताजा हो जाता है। तो अहले ईमान यही इसी तरह की गुफ्तगू करते थे। ये मुनाफिक इन बातों के ऊपर हंसते थे, क्योंकि इनके ऊपर तो कोई असर नहीं होता था किसी चीज का। दिल जो इनके सख्त हो गए थे पत्थरों जैसे। तो आप कहते हैं कि इनसे पूछते, अच्छा जो सूरत उतरी है तुम में से किस किस के ईमान में इजाफा हुआ है? तो उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे आके खोला है उस बात को, कि जो लोग ईमान लाए हैं इनके ईमान में तो फिल वाक़या हर नाजिल होने वाली सूरत ने इजाफा ही किया है, और वो इससे दिलशाद हैं, यानी वो खुश हो जाते हैं। कुरान मोमिन का ईमान बढ़ाता है, और काफिर और मुनाफिक का निफाक बढ़ा जाता है। और एक हदीस है कि जिस शख्स में 3 बातें हों, अल्लाह इसके दिल को ईमान से भर देता है। एक ये कि आलिम की सोहबत, दूसरा कुरान की तिलावत, और तीसरा रोजा रखना। अलबत्ता जिन लोगों के दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ है, इनकी साबिक नजासत पर हर नई सूरत ने एक और नजासत का इजाफा कर दिया, और वो मरते दम तक कुफर ही में मुब्तला रहे। दूसरी दफा इनके लिए ये निजस होने का लफ्ज आ रहा है, इनके पलीद हैं ये लोग। तो जैसे ही नई सूरत आती है, ये पहले ही निजस होते हैं, इनकी निजासत और बढ़ जाती है, क्योंकि इनका निफाक और भी निकल के बाहर सामने आ जाता है फिर। और निफाक क्या है? गलाजत है। क्या ये लोग देखते नहीं कि हर साल 1-2 मर्तबा आजमाइश में डाले जाते हैं? यानी जंगें तो चल ही रही हैं, जंगों का ऐलान भी हो रहा है, कोई साल ऐसा गुजर नहीं रहा कि जिसमें 1-2 मार्के ना हो रहे हों। तो जाहिर है कि इन्विटेशन तो सबको होता है, मगर इस पर भी ना तौबा करते हैं, ना